दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आप कनाडा से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती आरा से मुस्तफ़ीज़ करें। आज के इस वीलॉग में मैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी की स्पीच, बहुत दबंग स्पीच जो उन्होंने असम्बली के फ्लोर पर की है, उसके बारे में ज़िक्र करूँगा। इमरान खान नियाज़ी के मुशरकाना नज़रियात के ऊपर मैं बात आपसे करूँगा। उसके अलावा मियाँ शहबाज शरीफ की स्पीच का हल्का सा ज़िक्र करूँगा। इस वीलॉग में मैं ज़िक्र करूँगा कि पंजाब में जो एक फ़ैसला इम्पोज़ किया गया है इन 3 बकाऊ जजों की वजह से, तो उसके पंजाब के ऊपर जो है ना ये असरात क्या होंगे, और ये जो जंग छिड़ी है आइन की और आइन की बालादस्ती की और अदारों के दरमियान, उसका अंजाम क्या होगा। तो सबसे पहले मैं ज़िक्र करता हूँ इमरान खान नियाज़ी से। मैं खैर ज़िक्र कर लेता हूँ कि इमरान खान नियाज़ी तसलसल के साथ मज़हब और दीन का इस्तेमाल इस बेदरेगी से कर रहा है कि उसका पाकिस्तान की तारीख में उसका कोई सानी नहीं। ये मैंने अपने एक पिछले वीलॉग में उसका कंपैरिजन ज़ियाउल हक के साथ किया था। तो इस वक्त ज़ियाउल हक की रूह, उसकी बदरू ज़ियाउल हक की, वो भी मूंछ पाकर फिर रही होगी कि ये मैं तो इसके मुकाबले में मैं कुछ भी नहीं हूँ। इमरान खान नियाज़ी को जब इक़्तिदार में आया, तो उस वक़्त इसने रियासत मदीना का झांसा देकर ये लोगों को कूफे ले गया। और इस वक़्त जो है ना ये यूथी मरांडू, ये इनकी हैसियत कूफियों से ज़्यादा इनकी हैसियत नहीं। और उसके बाद जो है ना इसने तसलसल के साथ दीन का इस्तेमाल किया भी। अगर मैं ये ताज़ा यानी कि इसी साल जब इसकी हुकूमत गई है, तो उसने जनाब इसको इस्लाम और कुफर की जंग जो है ना उसने करार दिया। उसने जो पहले तहरीक अदम एतमाद के जलसरों का जो सिलसिला उसने शुरू किया, उसने नही और मुनकर का, उसने जो है ना अमर बिल मरूफ के नाम से उसने जो है ना उसको किया। तो तसलसल के साथ ये इस्लाम की तारीख को भी मसक कर रहा है। और ये सियासतदान तो ये है नहीं, और ये अपने आप को ये मज़हब का बहुत बड़ा स्कॉलर भी जो है ना ये समझता है। तो इसने मुख्तलिफ़ तरह से धमकियाँ दी कि इस्लाम और कुफर की जंग है, जो इससे इनहराफ करते हैं वो काफिर हैं। तो हम जो है ना ये हक परस्त हैं, हम हक पर हैं, दूसरे जबकि बातिल पर हैं। तो ये ऐसे काम नहीं। अभी ये हालिया इसने जो है ना ये बयान दिया, ये 2 दिन पहले की बात है। तो शिरक के ऊपर उसने ये बोला कि जो बंदा मेरे साथ नहीं होगा, जो मेंबर मेरे साथ नहीं है, उसने शिरक किया। तो शिरक की जो इसके ऊपर जो है ना आपको भी पता है, ये बच्चे बच्चे को पता है कि शिरक क्या चीज़ होती है। सियासी नज़रियात का अख्तलाफ होना एक अलग चीज़ होती है, और शिरक जो है ना ये उसकी कैटेगरी ही ये एक डिफरेंट है। ये होता है अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराना। तो नऊज़ुबिल्लाह इमरान खान नियाज़ी जो है ना क्या कहना चाहता है, मैं अपनी ज़बान से मैं वो लफ्ज़ अदा नहीं करना चाहता कि जो इमरान खान नियाज़ी अपने जहन में समझ रहा है, या जो अमरांडूज जो है ना ये इमरान खान नियाज़ी को समझ रहे हैं। तो आखिरी ना उन उन सब यूथियों को, अमरांडूज को 21 तोपों की सलामी जो इसके कुफराना जहनीत के कुफराना बयानात के बावजूद जो है ना इसका झंडा लेकर एक दुम छल्ले की तरह इसके पीछे जो है ना फिर रहे हैं। तो अपना आप में सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं कि एक मखबूतुल हवास शख्स जिसको ये पता ही नहीं कि मैं क्या कह रहा हूँ। कभी वो तरीक़ से हज़रत ईसा का ज़िक्र गायब करवा देता, अपने बाप की तरीक़ इसने लिखी हुई है। तो कभी ये इस्लाम के इस तरह के ये फतवे ये सादर करता है। तो ये फतवे सादर करता है जब ये लोगों को ये वीडियो बयान्स के ज़रिए या स्टेज के ज़रिए ये फतवे सादर करेगा, तो जब ये ग्रास रूट लेवल पर आएंगे, तो ये जो, क्योंकि उसकी तो डायरेक्ट इंट्रैक्शन है दूसरे सियासतदानों के साथ, चाहे वो इसकी पार्टी के हैं या दूसरी पार्टियों के। तो गली मोहल्लों के अंदर जो है ना ये हमने जो सदियों से एक दूसरे के साथ रहे, हमारी इंट्रैक्शन एक दूसरे के साथ है। तो जो अमरांडूज हैं, अगर हम उनके साथ एग्री नहीं करते तो वो हमें भी काफिर गर्दानेंगे। तो हमें भी मुशरक जो है ना वो ठहरा कर, तो अपनी ही अदालत लगाएंगे, अपने ही फतवे जारी करेंगे। तो एक क्यास जो है ना ये क्रिएट करेंगे, अदम इस्तेकाम माशरे में, नारकी जो है ना ये फैलाने की ये साजिश कर रहा है इमरान खान नियाज़ी। तो शर्म आनी चाहिए इससे बेगैरत इंसान को। और उसके अलावा यूथियों को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए
کہ ہم جو ہے نا یہ کس طرف ہم جا رہے ہیں. تو اس کے بعد میں یہ آتا ہوں بلاول بھٹو کی دبنگ اسپیچ کے اندر، کیونکہ یہ ججوں نے جو جوڈیشل کو کیا ہے، یا انہوں نے جوڈیشل ایکٹیویزم کر کے جو فیسیلیٹیشن کر کے عمران خان نیازی کو اپنے ہی فیصلے کے اندر جو عطا بندیال کی اس کے ریمارکس دیکھ لیں کہ میں نے اس وقت جو ہے نا یہ فیصلہ کیا تھا، وہ غلطی ہو گئی تھی میرے فیصلے کو، میں اس کو ریوائو کر رہا ہوں. تو آپ اتنے بھی جو ہے نا یہ معصوم نہیں ہیں کہ غلطی کا جو ہے نا آپ کی غلطی کا بھی بینیفیشری عمران خان نیازی ہے، اور غلطی سدھارنے کا بینیفیشری بھی عمران خان نیازی ہے. تو کیا آپ نے سب کو جو ہے نا یہ ماموں بنانے کا ٹھیکہ لے رکھا ہوا ہے کہ ساری قوم جو ہے نا یہ یوتیاں تو نہیں ہوتی؟ تو اگر آپ نے غلطی اپنی سدھاری ہے تو اس کا اطلاق ان 25 ممبران سے ہونا چاہیے تھا جن کو آپ نے نہ صرف ڈی سیٹ کروایا بلکہ ان کے ووٹ بھی آپ نے کاؤنٹ نہیں کیے. تو یہ جو الیکشن یہ 17 کو ہوا ہے، اس کو نل اینڈ وائٹ آپ کر سکتے تھے اگر آپ کی نیت صاف ہوتی، مگر آپ کی نیت میں کھوٹ ہے. آپ کو یہ آپ یا تو آپ کی ویڈیوز، کیونکہ میں بڑے وثوق سے یہ کہہ رہا ہوں اور مجھے یہ شک بھی ہے کہ آپ کی ویڈیوز عمران خان نیازی کے ہاتھ میں چڑھی ہوئی ہیں. جس طرح اس نے جوید اقبال کو جو ہے نا بلیک میل کیا تھا، آپ بھی بلیک میل ہو رہے ہیں اور پاکستان کے مستقبل کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں. آپ کو شرم ہونی چاہیے. تو بلاول بھٹو یہ اسمبلی قومی اسمبلی کا یہ اجلاس ہوا کل، تو بلاول بھٹو نے بہت دبنگ سپیچ کی ہے. میاں شہباز شریف کی بھی سپیچ ہے، مگر میاں شہباز شریف کی سپیچ جو ہے نا یہ ہومیوپیتھک ٹائپ کی سپیچ ہے، کیونکہ وہ وزیر اعظم ہے. تو وزیر اعظم جو ہے نا وہ پرابلم کی نشاندہی نہیں کرتا، اس کی سلوشن اس کے پاس ہونا چاہیے. تو بلاول بھٹو نے اپنی دبنگ سپیچ میں ایک تو اس کی سپیچ کے اندر اس کے انسان کو اتنی اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ اپنی غلطیوں کے اوپر وہ جو ہے نا ان کو ایکسیپٹ کرے اور اس کے اوپر وہ سوری کرے. بلاول بھٹو نے، حالانکہ اس وقت وہ اسمبلی کا ممبر نہیں تھا جب 18ویں ترمیم منظور ہوئی، تو اس وقت کی اپوزیشن میاں نواز شریف صاحب تھے جو کہ افتخار چودھری کی گود میں چڑھے ہوئے تھے. اور افتخار چودھری جو ہے نا یہ اس نے پیرالل گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے اگینسٹ اس نے چلائی ہوئی تھی. 18ویں ترمیم آئی، اس کے اندر ایک طریقہ کار ایک جوڈیشل ریفارمز، انہوں نے جوڈیشل ریفارمز بھی تھیں جس کے اندر جو ہے نا ان کے رولز وغیرہ بھی سارے اس کے اندر ڈسکس کے تھے. تو وہ افتخار چودھری نے ان کو بولا کہ میں 18ویں ترمیم اڑا دوں گا، نہیں تو 19ویں ترمیم لے کر آؤ، تو جس کے اندر جو ہے نا ہمیں بااختیار کرو. تو بلاول بھٹو نے یہ بولا کہ ہم اس وقت جو ہے نا، خیر وہ خوف بنتا بھی ہے اس وقت، کیونکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ پاس سمپل میجارٹی تھی. سمپل میجارٹی کے ہونے کے باوجود انہوں نے 2/3 میجارٹی سے ساری جماعتوں کو ملا کر 18ویں ترمیم کی. تو یہ بہت بڑی سیاسی فتح تھی پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے. اور چونکہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے نا یہ ملے ہوئے تھے افتخار چودھری کے ساتھ، تو یہ ایک خوف تھا ان کے اندر. اس خوف کی وجہ سے انہوں نے 19ویں ترمیم منظور کی اور ایک مانسٹر کھڑا کر دیا جوڈیشری کی صورت میں، کہ جو جوڈیشری جو ہے نا یہ تابع ہوتی ہے پارلیمنٹ کے. تو وہ پارلیمنٹ کی جو ہے نا وہ قانون سازی کی تشریح کرنے کے بجائے قانون سازی کرنے لگ گئی. تو اس طرح یہ بلاول بھٹو نے اس کے اوپر جو ہے نا اپنی آفیشیل اپالوجی اس نے کی ہے کہ یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا. تو اس وقت بھی جو ان 3 ججوں نے، یہ 3 جو ہے نا مٹی کے مہادوؤں نے جو فیصلہ دیا ہے عمران خان نیازی کے حق میں، تو سیاستدان سبق سیکھتے ہیں، ہر موو کا وہ سبق سیکھتے ہیں. تو انہوں نے اسمبلی کے فلور پر یہ ایک جوڈیشل ریفارمز کمیٹی اپنی ریکوزیشن انہوں نے دی، اسمبلی نے منظور کی، اور یہ جوڈیشل ریفارمز کمیٹی جو ہے نا یہ عدلیہ کے جو ہے نا یہ رولز آف بزنس یہ سیٹ کرے گی کہ آپ کی ڈومین کیا ہے، آپ کی حدود کیا ہے، آپ تاکہ ان کو کراس نہ کرو اور پارلیمنٹ کی ڈومین میں آ کر آپ جو ہے نا انٹرفیئر نہ کریں. تو یہ جوڈیشل ریفارم کمیٹی جو ہے نا یہ بلانے کی بلاول بھٹو کی بہت اچھی جو ہے نا تجویز ہے. اور اگر کچھ دوست اگر وہ پڑھنا چاہیں تو چارٹر آف ڈیموکریسی جو محترمہ بینظیر بھٹو اور نواز شریف اور دیگر پارٹیوں کے درمیان ہوا تھا پاکستان کے 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے بعد، وہ سب سے جو ہے نا یہ مقدس ڈاکومنٹ ہے کسی بھی پاکستان کے لیے. تو اس کے اندر جو ہے نا یہ مینشن تھا، کانسٹیٹیوشنل کوڈ بھی اس کے اندر جو ہے نا یہ مینشن تھا کہ کانسٹیٹیوشن کے ایشوز جو ہے نا یہ کانسٹیٹیوشنل
کوڈز کے اندر جائیں گے. اس کے علاوہ یہ تھا کہ ISI کو جو ہے نا تابع کرنا تھا وزارت داخلہ کے اندر. تو یہ ایک بڑا ایک جامع پروگرام تھا چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر. یہ خیر اس وقت ہمارا یہ ایشو نہیں، تو پھر کبھی اس کے اوپر بھی انشاءاللہ وقت ملا تو ضرور میں اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا. اور اب باتیں ہیں کہ جو ان مٹی کے مادھوؤں نے جو فیصلہ کیا ہے، جو سہولت کاری کر کے پرویز الہی کو بنایا ہے، جو کپتان ڈٹ کے کھڑا ہے. تو ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، اپنے 176 بندے جو ہے نا وہ پرویز الہی کے آگے اس نے لٹا دیے ہیں، جس کے صرف 10 جو ہے نا وہ ووٹ ہیں. تو یہ ڈٹ کر کھڑا ہوتا ہے میدان میں. تو بہرحال اس فاصلے کے بعد جو پنجاب کے اندر جو کڑماس مچنے والا ہے نا، تو وہ دیکھنے والا ہوگا. تو جو دوست تھوڑے سے دیہاتی وسیب کے کہہ لیں یا شہروں میں بھی خیر ہوتا ہے، تو جامن کا سیزن ہوتا ہے، جامن کا. تو جامن کو راہ کرنے کے لیے جو صورتحال ہوتی ہے نا، کہ اس کو ایک وہ گڑوی سے، وہ ایک گڑوی سی ہوتی ہے، تو اس کے اندر ڈال کر، نمک ڈال کر، پھر اس کو جو ہے نا وہ اس طرح وہ پھینٹتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ جامن آپس میں بجتے بھی ہیں، ڈھیلے بھی ہو جاتے ہیں، وہ سارا نمک بھی چمٹ جاتا ہے. تو پنجاب میں یہ صورتحال ہونے والی ہے، یہ عمران خان نیازی کی پارٹی کی، اور اسپیشلی اس کی پارٹی کے اندر، کیونکہ دوسرے تو ہیں ہی 10. تو اس کی پارٹی کے اندر کیونکہ وزارت اعلیٰ لے اڑا کاف لیگ کا 10 ممبروں کے ساتھ. باقی جو ہے نا شاہ محمود قریشی نے اپنے بیٹے کو الیکشن لڑایا تھا اس آس امید کے ساتھ کہ میں وہ بنے گا وزیر اعلیٰ. تو وزیر اعلیٰ کے بعد اس کی آس امید تھی اسپیکرشپ پر، وہ چلے گئی سبطین خان کے پاس. ڈپٹی اسپیکر کے لیے بھی انہوں نے، میرے اس وقت ذہن میں نام نہیں ہے، کوئی اور ہے. تو شاہ محمود تو ہو گیا فارغ پنجاب سے. تو اسی طرح اور بھی لوگ جو ہے نا یہ آس امید لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. تو جب یہ انہوں نے آپس میں دست و گریبان ہونا ہے نا، تو صورتحال وہی ہونی ہے جو گڑوی کے اندر پڑے ہوئے جامنوں کی ہوتی ہے جب ان کو جو ہے نا کھٹکھٹاتے ہیں. تو یہ صورتحال ان کی ہوگی. تماشا بڑا دلچسپ ہوگا. تو بلکہ یہ اتحادی حکومت جو مرکز میں بیٹھی ہوئی ہے نا، ان کو پنجاب کے اوپر جو ہے نا یہ ٹھنڈی لسی پی کر رامزد ہو جائے. یہ تماشا دیکھیں کہ یہ ان کے اندر جو ہے نا یہ کیا تماشا ہوتا ہے. تو اگر بھی ان کے اندر وہ گروپ جو اس طرح کے ہیں، تو ان کو بیک سپورٹ ضرور کرے، تاکہ یہ تھوڑا سا جو ہے نا یہ اس میں مسالہ اور ڈلے، سیاسی مسالہ. اور اب آتے ہیں اس کی طرف. قومی اسمبلی میں 11 استعفے جو منظور کیے ہیں. تو چونکہ یہ گیم اس وقت یہ جوڈیشری نے بھی یہ حرام پائی جو کی تھی، تو اس وقت جو ہے نا یہ اگلا ٹارگٹ ڈیفینیٹلی ان کا ہونا تھا مرکز کو ڈی سٹیبل کرنے کے لیے. تو مرکز کو، وفاق کو ڈی سٹیبل کرنے کے لیے اس کا انہوں نے بر وقت جو ہے نا اس وقت، آلدو کو وہ لیٹ ہے مگر اس وقت آج کی ٹائمنگ کے حساب سے لیٹ نہیں ہے، انہوں نے 11 استعفے منظور کیے. 2 سیٹیں آلریڈی خالی ہیں. تو ٹوٹل PTI کے 13 ممبر جو ہے نا کم ہوئے ہیں. ایک عامر لیاقت حسین کی وفات کی وجہ سے، اور ایک زین قریشی نے جو صوبائی اسمبلی کا جو حلف لیا ہے، تو قومی اسمبلی کی اس کی نشست ہوئی ہے خالی. تو 13 حلقوں کے اندر جو ہے نا یہ الیکشن یہ ہوگا. تو اگر تو PTI اس کے اندر الیکشن لڑتی ہے تو پھر بھی جو ہے نا اپنے آپ کو وہ گندا کرے گی. اگر نہیں لڑتی تو پھر یہ حکومت کا فائدہ ہو جائے گا. پھر یہ جو انہوں نے یہ ایکسپلائٹ کرنا تھا اتحادیوں کی صورت میں، تو وہ ایکسپلائٹیشن سے یہ حکومت جو ہے نا یہ بچ جائے گی. تو یہ ان کو بالکل حکومت نے بر وقت اور درست اقدام کیا ہے. اور جو حکومت نے یہ بھی بڑا درست فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان نیازی کا بھی استعفیٰ نہیں لیا انہوں نے، اس کا بھی منظور نہیں کیا، اور ابھی فارملی اس کا منظور نہیں کیا. اور حالانکہ اس میں رکاوٹ نہیں ہے، کیونکہ وہ خود کہہ چکا ہے کہ میں مستعفی ہوں، اور بار بار جو ہے نا وہ کہہ چکا ہے. اور نہ ہی شاہ محمود قریشی کا، نہ ہی ان کے کچھ اور جو ہے نا یہ ہاٹ ہارسز کا استعفیٰ منظور کیا ہے. تو یہ ایسے ہی ہے کہ ان کا استعفیٰ نامنظور کر کے دوسروں کا استعفیٰ منظور کیا ہے. تو یہ بالکل سچویشن وہی ہے جب گنڈوے کے اوپر ہم، جو ارتھ وام ہوتا ہے اس کے اوپر اگر ہم سالٹ پھینکیں نا، نمک پھینکتے ہیں، تو گنڈوے کو جو تڑفلی لگتی ہے نا، تو عمران خان نیازی کو یہ تڑفلی لگے گی استعفے کے بعد. تو یہ بھی تماشا جو ہے نا یہ دیکھنے والا ہوگا. ضمنی انتخابات کرائیں، ہفتے بعد دوسرے استعفے منظور کریں. تو یہ آرام سے آپ اپنی جو ہے نا یہ 2/3 جو ہے نا 2/3 تک آپ جائیں، سب کے استعفے منظور کریں، اور پھر اس کے بعد قانون سازی کر کے اداروں کو نکیل ڈال کر رکھیں. اور بلاول بھٹو نے بھی جب یہ
اپنے اسمبلی کے فلور پر انہوں نے افتخار چودھری کا نام لے کر یہ کیا، تو اصل ان کا اشارہ جو ہے نا وہ کہنا تینوں سنانا نون، تو سنایا انہوں نے اس وقت کی جوڈیشری کو تھا، تو کہ آپ جو ہے نا اپنی ڈومین میں رہیں اور اپنی آئین کی متعین کردہ حدود کے اندر رہیں۔ تو لیٹ سے اگر کھیل گرم ہے تو آپ بھی انجوائے کریں، میں بھی انجوائے کرتا ہوں، تو عمرانڈو ازم سے اللہ تعالیٰ سب کو بچا کر رکھے۔ بہت بہت شکریہ میرا ویلاگ واچ کرنے کے لیے، انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔